मौलाना रूम फरमाते हैं कि इंसानी हस्ती जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोच का नाम है, बाकी सिर्फ हड्डियाँ और गोश्त है। इसी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अपनी सोचों को पानी के कतरों की तरह शफाफ रखो। जिस तरह पानी के कतरों से दरिया बनता है, इस तरह सोचों से ईमान बनता है। तो देखें, ये जो हमारा ज़हन है, दिमाग, क्योंकि मैं टीचिंग के साथ वाबस्ता रहा हूँ और मैंने हर तरह के दिमाग को उसके साथ काम किया है। मैंने ज़हनी माजूर बच्चों के साथ काम किया है, मैंने गूंगे बहरों के साथ किया है, जिस्मानी माजूर बच्चों के साथ काम, हर दिमाग के साथ काम करते हुए मैंने ये सीखा है कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो दिमाग एक दिन में जो इंसान के दिमाग में ख्यालात आते हैं, तकरीबन 60,000 ख्यालात दिमाग में आते हैं। अब ये जो दिमाग में जो ख्यालात आ रहे होते हैं, ये कैसे आते हैं? ये आप हमारे जो विजुअल्स होते हैं, हम जिन चीज़ों को देखते हैं, जो हमारी सोबत होती है, ये सारे या जो चीज़ें हम सुनते हैं उससे आते हैं। अब देखें, एक आम सा रिवाज है माशरे में, म्यूज़िक को, मौसीकी को सुना जाता है। मौसीकी के साथ एक चीज़ आपको बता दूं कि ये रूह की कातिल है। हालांकि मीडिया इसको बताता है भाई मौसीकी क्या है, रूह की ग़िज़ा मौसीकी नहीं है, रूह की ग़िज़ा ज़िक्र है। और अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं? अल्लामा इकबाल इस चीज़ को बड़ी प्यारी इसमें फरमाते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ऐसी कोई तस्वीर इतनी खूबसूरत नहीं जितनी रूह इंसानी है। और किसी ने पूछा शेखुल इस्लाम साहब से, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि रूहानियत की तारीफ़ पूछी कि रूहानियत की तारीफ़ क्या है, तो उनका जवाब यानी वाकई सुनने के काबिल है। वो फरमाते हैं कि रूहानियत की तारीफ़ ये है कि बच्चा जब पैदा होता है उसमें जो रूह दी जाती है, और जब वो फोत हो, मरे, तो वो वैसी ही रूह अल्लाह ताला को लुटाई जाए। बेशक। अब ये मुमकिन है? ये कोई उस्ताद इसको नहीं कर सकता सिवाय मुर्शिदों की और नेक लोगों की और औलिया कराम की सोबत के बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती। अब क्योंकि हमने बात की सोच पे, हम अच्छा सोच सकते ही नहीं हैं, और अगर कोई अच्छी बात बताए उस पर अमल करना इंतहाई मुश्किल है, यानी बहुत मुश्किल है। आप देखें हमारे स्कूलों से और जितनी भी चीज़ें ये निकलते हैं, वो कैसी सोच है। हमें देखना चाहिए कि हमारे अल्फाज कैसे हैं। हम जिन अल्फाज जो बोले जाते हैं बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दूसरों के साथ, वो अल्फाज कैसे हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं, लिखते हैं कि ज़िंदगी में जो सीखने की चीज़ है, सबसे काबिल चीज़ जो सीखने की है, वो ये है कि गुफ्तगू का ऐसा अंदाज आ जाए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। हम देखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू देखें कैसी होती है, एक मतलब कैसी कमाल की गुफ्तगू होती है। मुर्शिदों की गुफ्तगू सुने, वो देखें कैसी करते हैं। और उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू देखें कि हमारी गुफ्तगू में कैसे अल्फाज होते हैं। हम किसी को समझाते भी हैं तो कैसे समझाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये कैसे आती हैं? ये निस्बत में आने के बाद आती हैं। लोग निस्बत को बड़ा नहीं समझ सकते, वो इसको कहते हैं ये बिदअत है। ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम जो, मैंने अभी जिस तरह शेखुल इस्लाम साहब ने उनकी बात है कि अपनी रूह को अल्लाह के जब वापस सुपुर्द करें तो ऐसा हो सकता है। तो इस रूह को हम कैसे पाक कर सकते हैं? अपनी सोचों में पाकीज़ी की को कैसे ला सकते हैं? हम देखें नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, सजदा एक आम मेरे अपने साथ जब मुर्शिदों के साथ नहीं था, तो सजदे में भी क्या होता है, सजदे में भी हम दूसरों के लिए बुग़्ज़ सोच रहे होते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोच रहे होते हैं। हमारी अक्सर किसी को बदवा कर रहे होते हैं। तो वो क्या, इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये होता है कि हमारी रूह पाकीज़ा नहीं है।
میں نے ایک چیز پہ کام کیا، آپ سب کو بتاتا ہوں، اور بڑی زبردست چیز ہے، یعنی اہل علم اور دانش کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے۔ معذور بچوں میں ایک چیز ہوتی ہے جی چھٹی حص۔ چھٹی حص اس کو کہتے ہیں کہ باہر سے کوئی آ رہا ہو تو آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے بھائی باہر کوئی ہے، کون آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے فون کے اوپر گھنٹی بجے، آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے فون کس کا ہے۔ بارش ہو رہی ہو، آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے بارش ہونے والی ہے، اس کو کہتے ہیں چھٹی حص۔ یہ چھٹی حص میں نے دیکھی، یہ ذہنی معذور بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بطور استاد آپ کو بتا رہا ہوں، میں کسی اس پہ فلسفی کی تحت نہیں بتا رہا۔ اب یہ جو چھٹی حص ہے، یہ میں نے جب اس پہ تھوڑا سا کام کیا تو میں نے کہا یار یہ نارمل بچوں میں بھی زیادہ ہونی چاہیے، عام بچوں میں بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ چھٹی حص زیادہ کیسے ہوتی ہے، یا دماغ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ تیز کیسے ہوتی ہیں؟ تو دماغ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ ایسے ہوتی ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہمارا جسم اور ایک ہوتا ہے ہمارا دماغ۔ ان دونوں کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کی خوراک ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ جسم کی خوراک ہے۔ 3 ٹائم کا جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ جسم کی خوراک ہے۔ اسی طرح ہمارے دماغ کی خوراک ہے۔ ہمارے دماغ کی خوراک کیا ہے؟ ہمارے دماغ کی خوراک ہے کہ یہ ریلیکس رہے، یہ پرسکون رہے، اس میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ، نیگیٹیوٹی نہ ہو۔ اگر دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک پلیٹ رکھوں اور اس پلیٹ میں کھانا ڈالوں اور اس کھانے کے ساتھ تھوڑی سی گند ڈال دوں، آپ کھائیں گے؟ آپ کھائیں گے؟ آپ نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیونکہ اس میں گند ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے دماغ میں کسی کی کوئی بات رکھ لیتے ہیں، فلانے نے ایسے کیا تھا، فلانے نے ایسے کہا تھا، اس نے میرے ساتھ بڑا برا کیا تھا، عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، یعنی جملہ ہمیں اپنے معاشرے میں سننے کو ملتا ہے، وہ اس ماں اس طرح کیتا ہے، آج 10 سال ہو گئے لیکن اس کی گل ماں یاد ہے۔ سننے کو ملتا ہے نا، اپنے گھروں میں ملتا ہے، اپنے محفلوں میں ملتا ہے، یار اس بڑی زیادتی کی تھی، اس 10 سال ہو گئے لیکن آج تک اس کی گل ماں کے میں خوب دی ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیں مجھے، آپ کے پاس آپ اپنے گھر کا کوئی کمرہ کسی کو بغیر کرائے پہ دیں گے؟ نہیں دیں گے، کرائے کے بغیر نہیں دیں گے۔ لیکن ہم اپنے دماغ کے ایک پورے حصے میں جو اتنا زبردست ہے، جو کائنات کو کیا کر سکتا ہے، کائنات کی وسطوں میں جا سکتا ہے، جو علم کے خزانوں اور علم کے موتیوں کو ڈھونڈ کے لا سکتا ہے، اس دماغ کے خانے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری فضول باتیں ہم بھر لیتے ہیں، نہیں بھر لیتے؟ تو چھٹی حص کیسے آئے گی؟ چھٹی حص آ سکتی ہے، ذہانت آ سکتی ہے، پڑھنا لکھنا ہو سکتا ہے۔ تو ہماری سوچیں کیسے چلتی ہیں؟ جو سوچ شروع میں بات کی، ہماری سوچیں ایسے چلتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے تو کس کو ٹھیک کریں؟ آپ دیکھیں روڈ پہ جائیں، روڈ پہ چل رہے ہوں، کیسی سوچیں چل رہی ہوتی ہیں؟ دماغ میں سوچیں خود بخود چل رہی ہوتی ہیں۔ کوئی کسی گھر میں جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں، بندہ بات کوئی کر رہا ہوتا ہے، دماغ ہمارا اپنی کہانی سوچ رہا ہوتا ہے، اور جو دماغ کی کہانی ہوتی ہے ہم اسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صحیح ہے۔ اور بڑی یعنی یہ جو دور ہے، یہ ایسا دور ہے کہ جس میں ہر چیز ہی کیا ہے، دین اسلام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ختم کرنے کے لیے یعنی بھرپور کفر تیاری کر رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے ہم کھا کیا رہے ہیں، ہم پہن کیا رہے ہیں۔ تو ایسے میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ صاحب علم اور صاحب عرفان اور صاحب قرآن اور صاحب حقیقت تو ہوں، جن پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، ان کی صحبت سے کیا ہوں، جڑ جائیں، مستفید ہو جائیں۔ دیکھیں میں اکثر بات کرتا ہوں، ہمارے اس محلے میں ہمارے مرشد پاک جیسی ہستی سی، کیسی ہستی تھی؟ ایسی خوشبو کہیں ہے، ایسا چہرہ کہیں ہے؟ میں تو زندگی میں ان کے علاوہ یعنی جتنا ان کو شدت سے وہ کرتا ہوں، اور آپ سب بھی کرتے ہوں گے، لیکن اگر اس چیز کو آج کے دن کو یہاں سے اگر ہم پیچھے سوچیں، اس سرکار کی زندگی اور اپنے رابطے کے بارے میں سوچیں، تو دیکھیں اس میں کیا کیا چیز، کہاں غلطی آتی ہے ہماری۔ میں اپنی بات کروں،
تو کیا چیز تھی؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سوچ. آپ کا ہر رشتہ، آپ کا ہر عمل، اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ آپ کی سوچ. ٹھیک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت حاصل کر لیں، ہم چاہتے ہیں ہم کامیابی حاصل کر لیں، ہم سب کچھ حاصل کر لیں، تو سب کچھ کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کی سوچ ہے. جب سوچ میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے، مثبت. اب دیکھیں ہمارے سرکار تھے، سرکار کو دیکھتے ہوئے، بلکہ ایک دفعہ مجھے فیصل بھائی بتاتے ہیں، سرکار کی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، تو سرکار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھائی سرکار اتنا سفر کرتے تھے، تھکاوٹ نہیں دیکھی کبھی ان کے، اس پہ تھکاوٹ نہیں دیکھی نا. اب یہ اس کو سائنس سے ثابت کرتے ہیں تھکاوٹ کیوں نہیں تھی. وہ تھکاوٹ اس لیے نہیں تھی کہ جب انسان کے اندر پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہو، یعنی وہ دینے والا ہو، تو دینے والی جو چیز ہوتی ہے یہ ضرب ہوتی ہے، یہ بڑھتی ہے. محبت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. خلوص کیا ہوتا ہے؟ اور اسی طرح یہ جو خیال ہوتا ہے، آپ دیکھیں خیال، میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھیں خیال ہے، ٹھیک ہے، کوئی رشتہ دار ہے میرا، میں اس کے لیے نیگیٹو خیال سوچوں گا، صرف سوچوں گا. اب یہ جو خیال ہے یہ ٹریول کرتا ہے، یہ جاتا ہے، اس کی ویوز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں موبائل ہے نا آپ کے پاس، موبائل پہ رنگ بجتی ہے، پوری آواز آتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ سب یہ ویوز ہیں سارے. اسی طرح یہ جو خیال ہے اس کی بھی کیا ہوتی ہیں؟ ویوز. یہ اپنا اثر لے کے اپنا انعام لے کے آتی ہیں. آپ جب دوسرے کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو یہ اچھا گمان واپس آتا ہے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا. دشمن کیسے بنتا ہے؟ سوچ آ گئی، دشمن بن گیا. اب ہمارا جو دیکھیں، جو ہم ایک گھر ہے، جو ہمارا مرکز ہے، ٹھیک ہے، اب ہماری بہت سارے کیا ہیں دھاگے جڑے ہوئے ہیں، کس کے ساتھ؟ رشتوں کے ساتھ، یا آپ کا جو پروفیشن ہے اس کے ساتھ. اب اس میں دیکھیں کہ اس میں کتنی دوسرے کے لیے جتنی پازیٹیوٹی ہوگی اتنا کس کو فائدہ ہوگا؟ آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. مرشدوں سے پاس جڑا تو سکول کی کلاس مینجمنٹ کے اوپر ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں. آپ نے سکول میں کلاسیں دیکھی ہیں نا، اس سسٹم سے پڑھ کے آئے ہیں نا آپ، لیکن دیکھیں میں آپ کو ایسی کلاس بتاؤں گا کہ آپ پہلی دفعہ سنیں گے. اکثر میں ٹیچرز کو ٹریننگ دیتا ہوں تو ٹیچرز کہتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانے کا اچھا طریقہ بتائیں، کیسے طریقہ ہو جائے. مرشدوں کے سنگ جڑے تو دیکھیں طریقہ کیسا ملا. میں ٹیچرز کو یہ کہتا ہوں کہ ٹیچرز کو، بلکہ ہر بندے کو یہ کرنا چاہیے، ٹیچر کو اپنی کلاس میں اپنی قبر کی تصویر لگانی چاہیے، اس کی تختی کے اوپر اپنا نام لکھنا چاہیے، اور اس نام کے بعد کوئی شعر لکھنا چاہیے جو وہ چاہتا ہے زندگی میں کہ میرے یہ شعر ہو. میں اپنا شعر آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں قبر کے تختی پہ کیا شعر ہونا چاہیے. میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں شعر لکھواؤں گا: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ شعر میں نے اپنے لیے سوچا ہوا ہے. تو بات بتا رہا تھا، دیکھیں جو قبر ہے، اگر یہ جو قبر ہے اس میں جو آپ نے روشنی جلانی ہے یا چراغ جلانا ہے، اس کو زندگی میں جلانا پڑتا ہے. یہ جو سامنے ٹیچرز کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے بچے ہیں، جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بچہ آپ کے لیے کیا ہے؟ یا تو چراغ ہے یا عذاب ہے. ان کے نام لکھیں اور ان کے نام آپ اس قبر کے اندر اس طرح چراغ بنا کے نیچے نام لکھیں کہ ان کی زندگیوں میں کیا لانی ہے؟ ان کی زندگیوں میں روشنی لانی ہے، ہدایت لانی ہے، نور لانی ہے، عقیدہ لانا ہے. یہ سارا کیا کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں لانی ہیں. تو جب ٹیچر کے پاس، کیونکہ ٹیچر کو کہا جاتا ہے روحانی باپ کہا جاتا ہے، استاد کہا جاتا ہے، لیکن روحانیت کا ٹیچر کے ساتھ دور دور کا کوئی واسطہ نظر نہیں آتا. آج کا ٹیچر کا واسطہ کیا ہے؟ ٹیچر کیسا بنا دیا گیا ہے؟ اور یہ انگریز کی سب سے بڑی سازش تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم ترقی کی طرف نہیں جا رہے. ہم ٹیچر کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم ٹیچر ہمیشہ سوٹڈ بوٹڈ کو سمجھتے ہیں کہ ٹائی پہنی ہوئی ہے وہ ٹیچر ہے. امامے والے اور داڑھی والے کو کبھی ٹیچر سمجھے؟ آپ ایک اور چال دیکھیں، یہ چال ہے. آپ نے دیکھیں ابھی ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. ایک مولوی صاحب ہیں، نام بھی نہیں آتا، مفتی
क्या नाम है उनका, कवि साहब। अब वो कवि साहब और जो उसके साथ वो जो लड़की होती है, औरत होती है, ये दोनों प्लांटेड है। प्लांटेड कहते हैं जैसे ड्रामा आप लिखते हैं ना, एक मंसूबे के तहत। दीन इस्लाम में सिर्फ उलमा इकराम एक ऐसी हस्ती हैं और उस्ताद एक ऐसी हस्ती हैं जो इस कौम को इस फितने के दौर से बचा सकती हैं। नौजवानों को, औरतों को इससे दूर करने के लिए ये सारी क्या। आप किसी भी मौलवी अहले इल्म के पास जाएं, अहले उसके पास जाएं, देखें क्या उनको देखें तो अच्छा सोचने, आप अपने रिश्तेदारों को लेके जाएं, अच्छा सोचने की जाए। सवाल पहले मैं अपना बात, जब मैं सरकार के साथ जुड़ा, मैंने सरकार को देखा तो सबसे पहले तो मेरे घर वालों ने सबने क्या किया, उंगलियां उठाई। रिश्तेदार उंगलियां उठाते हैं नहीं उठाते। अभी आप यहाँ पर आते हैं तो आपको क्या कहते हैं, कुछ कहते होंगे। आप अगर आते हैं तो आपकी भी एक सोच होगी, है या नहीं है, है या नहीं है, बताएं ना। अब वो सोच कैसी है, वो सोच कैसी है। देखिए, हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम सरकार के इतने करीब रहकर उनसे वो मार्फत क्यों नहीं हासिल कर सके, उनसे वो इल्म क्यों नहीं हासिल कर सके, वो पहचान या जो उनका दर्जा था उस तक क्यों नहीं पहुंच सके। प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, इनकी सारी ज़िंदगी उस्ताद हैं और बाकमाल उस्ताद हैं। हुजूर बताएं, मुर्शिद जैसे हमने उस्ताद देखे जी, उन जैसा वक्त, उन जैसी बात, उन जैसा रवैया, उनकी ज़ात की क्या क्या इंसान हो रही है।